Welcome to KITAS, where we develop better human beings. The programs we offer are Doctor of Physical Therapy, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Computer Sciences, Bachelor of Applied Psychology, Bachelor of English. We offer facilities such as Languages Learning Lab, Postal and Transport, on-campus and e-library, computer labs, and much more. We offer exclusive need-based and merit-based scholarship programs. True change begins with education. So, if you are ready for change, we are ready for you. Apply now. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू और मुशावरत, मुआशी मसाइल ठीक करने से मुताल्लिक़ इक़दामात करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू और मुशावरत, मुआशी मसाइल ठीक करने से मुताल्लिक़ इक़दामात करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में इत्तेहादी जमातों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का शेरी मज़ारी के रहाई का हुक्म। कहा, खातून रहनुमा की गिरफ्तारी से इत्तफाक नहीं करता, गिरफ्तार करने वाले अमले के खिलाफ तहकीकात होंगी। मुल्तान में मरियम नवाज के बारे में बेहुदा ज़बान मज़म्मत करते हैं और इंतकाम हमारा शेवा नहीं। रहनुमा पीटीआई शेरी मज़ारी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। ज़मीन पर कब्जे के केस में गिरफ्तारी अमल में लाई गई। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि शेरी मज़ारी से कानून के मुताबिक तहकीकात जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर शेरी मज़ारी की रहाई की हिदायत। शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज रात अदालत लगाने का फैसला। अदालत का शेरी मज़ारी को पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर दाखिला, आईजी और डिप्टी कमिश्नर भी रात 11:30 बजे तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी का सुनकर खुशी नहीं हुई। शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर पीटीआई औरत कार्ड खेलने की कोशिश ना करे। मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ को दो टोक पैगाम। कहती हैं, शेरी मज़ारी को अपने ऊपर लगे इल्जामात का सामना करना चाहिए। अगर वो बेकसूर हुई तो सबसे पहले मैं उनके साथ खड़ी होंगी। गिरफ्तारियों की फहरिस्त तैयार है। इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। शेख रशीद का शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहा, शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी इस सिलसिले की पहली कड़ी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नया आईजी लगाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म ना लग सकी। स्पेशल कोर्ट में एफआईए ने तमाम मुल्जिमान पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालिफत कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, पहले इश्तिहारी मुल्जिमों के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 मई तक तोसी। सदर और वज़ीर आज़म फिर आमने सामने। आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ को गवर्नर पंजाब की तकर्री से मुतालिक अपनी एडवाइस पर नजरसानी का मशवरा दे दिया। खत में कहा, आइन के मुताबिक सदर की खुशनुदी तक गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता। वज़ीर आज़म कहते हैं, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ही होंगे। हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी, इत्तेहादियों को सरफराज नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला का दो टोक पैगाम। कहा, हुकूमत को सपोर्ट किया गया तो मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। अगर हाथ पांव बांधे गए तो हो सकता है इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर आवाम के पास जाएं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी। मुल्क में शदीद गर्मी के साथ बिजली की लोड शेडिंग अरूज पर।
لاہور میں 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، پنجاب کے دیگر شہروں میں 12 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی۔ ٹیوب ویلز بند رہنے سے فصلیں پانی کی کمی کا شکار، ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال، ملک کی معیشت کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا گیا۔ آپ کو بتائیں لاہور میں ہونے والی ملاقات میں سینئر حکومتی وزراء، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے شرکت کی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں موجودہ ملکی صورتحال پر تفصیلی گفتگو اور مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں اتحادی جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار اور موجودہ حکومت کے عوامی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملاقات میں لیگی وفد میں رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال سمیت اہم رہنما موجود تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سلیم مانڈوی والا، جلال فاروق، جمیل احمد اور لیاقت علی شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شیریں مزاری کی رہائی کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ شیریں مزاری بطور خاتون قابل احترام ہیں، کسی بھی خاتون کی گرفتاری معاشرتی اقتدار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ شیریں مزاری کی گرفتاری کرنے والے اینٹی کرپشن عملے کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ تفتیش اور تحقیقات کے نتیجے میں اگر گرفتاری ناگزیر ہے تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ شیریں مزاری کی گرفتاری کے عمل سے اتفاق نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون بحیثیت سیاسی جماعت خواتین کے احترام پر یقین رکھتی ہے۔ ملتان میں مریم نواز کے بارے میں بیہودہ زبان کی مذمت کرتے ہیں، مگر انتقام ہمارا شیوا نہیں۔ راولپنڈی پولیس کو ہدایت کی ہے کہ شیریں مزاری کو اینٹی کرپشن کی تحویل سے چھڑوا کر رہا کیا جائے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے حکم نے سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری سے قانون کے مطابق تحقیقات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے حکام نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے احکامات پر شیریں مزاری کی رہائی کی ہدایت کی۔ شیریں مزاری کو قانون کے مطابق گرفتار کیا گیا، ان سے قانون کے مطابق تحقیقات کی جائیں گی۔ کیس ختم نہیں ہوا۔ حکام کے مطابق متعدد بعد شیریں مزاری کو الزامات کے جواب کے لیے بلایا، لیکن وہ پیش ہی نہیں ہوئی۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق شیریں مزاری پر جو الزامات ہیں ان سے متعلق جواب تو انہیں ہر صورت دینا ہی ہوگا۔ حکام اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق شیریں مزاری کے خلاف کیس عثمان بزدار کے دور میں بنا تھا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں شیریں مزاری پر زمین پر ناجائز قبضے کا الزام۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیریں مزاری کی گرفتاری کو کیا گیا۔ زمین پر قبضے کے کیس میں اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم نے شیریں مزاری کو گرفتار کیا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم انہیں گرفتار کرنے اسلام آباد پہنچی تھی۔ اسلام آباد پولیس نے بھی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے شیریں مزاری کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ شیریں مزاری پر دائر کیے گئے کیسز کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ شیریں مزاری کے خلاف ڈپٹی کمشنر راجن پور کی درخواست پر مقدمہ ہوا۔
मुकदमे के मतन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को मामले की इंक्वायरी की हिदायत की गई। 8 अप्रैल को असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। शीरी मजारी की गिरफ्तारी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज रात अदालत लगाने का फैसला। अदालत का शीरी मजारी को पेश करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी और डिप्टी कमिश्नर भी रात 11:30 बजे तक। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। पीटीआई के वकला फैसल फरीद, अली बुखारी और दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। दफ्तरी औकात खत्म होने के बावजूद हाई कोर्ट को खोल दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बेटी ईमान मजारी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत आलिया ने शीरी मजारी को रात 11:30 बजे तक पेश करने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा आईजी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया गया। नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज का ऐलान कर दिया। अपने एक बयान में उन्होंने लिखा कि शीरी मजारी मजबूत और नाडर खातून है। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत समझती है वो इसे इस वस्तायत से मजबूर कर सकती है तो इन्होंने गलत अंदाज़ा लगाया है। पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि हमारी तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। ट्विटर पर उन्होंने शीरी मजारी को रिहा करने का टैग भी इस्तेमाल किया। गिरफ्तारियों की फहरिस्त तैयार है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। शेख रशीद अहमद का साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहा, शीरी मजारी की गिरफ्तारी इस सिलसिले की पहली कड़ी है। गिरफ्तारियों का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आईजी लगा दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हें 1.5 साल की छूट नहीं मिली। शीरी मजारी की गिरफ्तारी का सुनकर खुशी नहीं हुई। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर पीटीआई औरत कार्ड खेलने की कोशिश ना करे। मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ को 2 टोक पैगाम। कहती हैं, शीरी मजारी को अपने ऊपर लगे इल्जामात का सामना करना चाहिए। अगर वो बेकसूर हुई तो सबसे पहले मैं इनके साथ खड़ी होंगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना था कि शीरी मजारी इस्लाम वज़ीर आज़म से बड़ी तो नहीं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज वज़ीर आला होते हुए अदालत में पेश हुए। अगर नवाज शरीफ अपनी बेगुनाह बेटी के साथ सैकड़ों पेशियां भुगत सकते हैं तो शीरी मजारी क्यों नहीं? तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता चले कि आपने क्या किया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ को खबरदार किया कि औरत कार्ड की तरफ ना आए। वो खुद भी इस अमल से गुजरी हैं। जब वो 16 बरस की थी तो इन्हें 4 बरस अडयाला जेल में रखा गया। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने औरत कार्ड नहीं खेला। इन्हें वालिद और बच्चों के सामने गिरफ्तार किया गया। इन्हें किसी औरत ने गिरफ्तार नहीं किया, मर्दों ने गिरफ्तार किया। रात में मर्द उनके कमरे में धावा बोलकर वीडियो बनाते थे। इनके साथ जो कुछ हुआ, अगर जुबान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। ये हुआ करती थी कि मैं एसी उतरवा दूंगा, उसकी बेटी को पकड़ लो, उसकी माँ को पकड़ लो, उसकी बहन को पकड़ लो। अगर मैंने नवाज शरीफ को तंग ना किया तो मुंह पे हाथ फेर के कि वो तुम देखना। और इंतकाम 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 के इल्ज़ामात के अलावा मैंने 4 साल में कोई बात नहीं सुनी। और ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज माशी तौर पे, मैं बार बार एक जुमला दोहराती हूँ कि पाकिस्तान आज माशी तौर पे वेंटिलेटर पे है। और उसका 4 साल में जो पाकिस्तान के साथ किया गया है उसका खमियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलके काम करना होगा। शहबाज शरीफ साहब की जब मैंने कल स्पीच सुनी तो मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई कि सिर्फ 5 हफ्ते में उनकी एक ज़ाहिर है उनकी एक रेपुटेशन तो है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की, एक
پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جانب سے مسلم لیگ نون کی نائب صدر سے متعلق استعمال کی گئی نازیبا زبان پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مذمت کی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ ملتان جلسے کے دوران عمران خان کی جانب سے مریم نواز سے متعلق دیا گیا نازیبا بیان قابل مذمت ہے۔ یہ بالکل ناقابل برداشت ہے کہ سیاسی بیان کے دوران اخلاقیات سے گر کر عدم برداشت اور جنس کو نشانہ بنایا جائے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مزید کہا کہ عمران خان قومی لیڈر ہیں، انہیں اپنے سیاسی حریفوں سے متعلق بات چیت کرنا سیکھنا چاہیے۔ عمران خان کو نہ صرف مریم نواز شریف بلکہ تمام خواتین سے معافی مانگنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے متعلق غیر سنجیدہ بیان کا معاملہ۔ مسلم لیگ نون کی خواتین ارکان کی مذمت قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ عمران خان اپنے غیر سنجیدہ بیان پر فوری معافی مانگے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سمیرا کومل، ہینا پرویز بٹ اور سعدیہ تیمور کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ یہ ایوان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے مریم نواز کے متعلق گھٹیا الفاظ کا استعمال قابل مذمت کرتا ہے۔ عمران خان کے اس بیان سے مسلم لیگ نون کی کارکنوں میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے مریم نواز نہیں، پنجاب کی تمام بیٹیوں کی تذلیل کی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ذاتیات کی حملوں پر کلچر شرمناک ہے۔ آئی جی اسلام آباد احسن یونس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر اکبر ناصر خان نئے آئی جی اسلام آباد ہوں گے۔ اسلام آباد پولیس کی جاری کردہ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر اکبر ناصر خان کو آئی جی اسلام آباد تعینات کر دیا گیا ہے۔ نئے تبادلوں کے مطابق گریڈ 19 کے سہیل ظفر چٹھا اور گریڈ 19 کے آفیسر یاسر آفریدی کی خدمات بھی وفاق کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ دوسری جانب آئی جی اسلام آباد کو عہدے سے ہٹائے جانے والے احسن یونس کے خدمات پنجاب کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ تبادلوں سے متعلق جاری کردہ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ایس ایس پی آپریشن محمد فیصل کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز محمد فیصل کے خدمات پنجاب کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم پھر آمنے سامنے۔ عارف الوی نے شہباز شریف کو گورنر پنجاب کی تقرری سے متعلق اپنی ایڈوائز پر نظر ثانی کا مشورہ دے دیا۔ خط میں کہا آئین کے مطابق صدر کی خوشنودی تک گورنر کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ عمر سرفراز چیمہ اب بھی گورنر کے عہدے پر فائز ہیں۔ نئی تقرری کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی صدر مملکت کو جوابی خط لکھا ہے جس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ شیخ بلیغ الرحمان ہی گورنر پنجاب ہوں گے۔ 10 دن میں صدر کا جواب نہ آنے پر شیخ بلیغ الرحمان گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ اور ناظرین دوسری جانب عدالت سے استعادہ کریں گے 4 برس میں کچھ ہوتا رہا تو اس پر از خود نوٹس لیا جائے۔ اتحادیوں کا فیصلہ ہے حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے۔ رانا ثناء اللہ نے 2 ٹوک پیغام میں کہا اتحادیوں کو سرپرائز نہیں دیں گے، حکومت کو سپورٹ کیا جائے تو ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ اگر ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو ہو سکتا ہے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر عوام کے پاس چلے جائیں۔ نون لیگ غریب کے منہ سے نوالا چھیننے گی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جاری نہیں رہتا تو معیشت متاثر ہوگی۔ ہم خوف زدہ نہیں ہیں، لانگ مارچ لے کر آئین ان کا استقبال کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ سے ہر سطح پر رابطہ رکھنا ہوں گے۔ چین روانگی سے پہلے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کی امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن سے ملاقات مثبت، نتیجہ خیز اور حوصلہ افزا رہی۔ وقت آ گیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو وسیع تر، گہرے اور زیادہ بامعنی بنایا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو افغانستان پر ماضی کی کشیدگی سے آگے بڑھانا چاہیں۔
افغانستان کے انسانی بحران اور تباہال معیشت سے فوری طور پر نمٹنے کی صورت ہے۔ افغان معیشت کو مکمل تباہی افغانیوں، پاکستان اور عالمی برادری کے لیے تباہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نفرت، تقسیم اور پولرائزیشن کی سیاست کے خلاف ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان کے خلاف ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیزی پر سرکار کی مدعیت میں کراچی کی گلشن اقبال تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق مملکت پاکستان اور حساس اداروں کے خلاف بات کرنے پر مقدمے کا اندراج ہوا۔ دانستہ طور پر حساس اداروں اور اعلیٰ عدلیہ کی کردار کشی، تضحیک اور لوگوں میں انتشار، بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا مقصد ملک کے حساس اداروں کے افسران اور جوانوں میں بددلی، بے یقینی اور مایوسی پھیلانا مقصود تھا۔ مدعی ایس ایچ او کے مطابق گلشن اقبال ایریو کلب گراؤنڈ کے قریب گشت پر تھا۔ اسی دوران گراؤنڈ کی دیوار پر جانور بنا کر ان پر عبارتیں تحریر تھیں۔ ایک جگہ لکھا تھا، جنگل کا قانون ہم سے بہتر ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں پی ٹی آئی کے ایم این اے عالمگیر خان اور 5 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ چیئرمین پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی رانا تنویر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور اسپیکر راجہ پرویز اشرف بھی اب پی اے سی کے رکن نہیں رہے، جبکہ عامر ڈوگر اور ریاض فتیانہ کو کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ نور عالم خان اور وجیہہ قمر کو کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس پیر کے روز طلب کر لیا گیا ہے، جس میں نئے چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ علاقائی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں سمیت 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا گیا۔ معزز مہمان نے علاقائی سلامتی اور روابط کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر پاکستان کے موقف کے لیے ترکی کی بھرپور حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 30 مئی کی بجائے کل طلب کر لیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس پہلے 30 مئی کو ہونا تھا، تاہم اسپیکر چودھری پرویز الہی نے رولز 25B اسمبلی قواعد و ضوابط کے تحت اجلاس کی تاریخ تبدیل کر کے 22 مئی کر دی اور اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے شہباز شریف سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے مخالفت کر دی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ گزارش ہے چالان میں اشتہاری ملزموں کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے سلمان شہباز سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایف آئی اے سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ 2008 سے 2018 کے دوران الزامات لگائے گئے۔ بہت سے الزامات کو پروسیکیوشن ٹیم نے چالان میں ختم کر دیا۔ کہا گیا فیک کمپنیز کے ذریعے معاملات کو چلایا گیا۔ کہا گیا ایک اکاؤنٹ میں 2 ارب سے زائد کے ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ ایف آئی اے اور چالان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کی سربراہی سابق مشیر احتساب نے کی۔ وزیراعظم شہباز شریف روسٹروم پر آئے اور کہا کہ لندن کرائم ایجنسی نے تحقیقات کی۔ ایک دھیلے کی بھی کرپشن کی ہوتی تو آج لندن نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ میرے خلاف دبئی، فرانس، سوئٹزرلینڈ میں تحقیقات کرائی گئی۔ پونے 2 سال تحقیقات ہوئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ میرے تمام اثاثے ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں۔ تحقیقات میں کرپشن کا 1 روپیہ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ برطانیہ میں رہا، کشکول تو نہیں اٹھانا تھا، وہاں کاروبار کیا۔ میرے خلاف کرپشن کی سیاسی کیسز بنائے گئے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ راشد لطیف میڈیکل کالج لاہور میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. پروفیسر جاوید اکرم اور پروفیسر ڈاکٹر راشد کو بطور مہمان خصوصی شرکت کی گئی. مزید جانیں گے, وہاں پر موجود ہیں ہمارے رپورٹر ڈاکٹر محمد عدنان سے. جی عدنان, آگاہ کیجیے گا. اس وقت میں موجود ہوں راشد لطیف میڈیکل کالج میں, جہاں پر تھرڈ کنونشن کا اہتمام کیا گیا ہے. میرے ساتھ پرنسپل راشد لطیف میڈیکل کالج موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس کنونشن کا کیا مطلب ہے اور یہاں سے جو نئے ڈاکٹر بن کے جا رہے ہیں وہ پیشنٹس کے لیے, عوام کے لیے کیا میسیج ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی, میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. تھینک یو. تو آپ کا تھرڈ کنونشن ہونے کے لیے جا رہا ہے, بہت مہربانی. مجھے بتائیے گا اس بارے میں کہ یہ جو آپ کے نئے ڈاکٹر گریجویٹ ہوئے ہیں, کیا میسیج دیں گے ان کو, وہ پیشنٹ کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے اور عوام کے لیے جا کے کس طرح سے خدمت کریں گے؟ کیا آپ نے ان کی تعلیم و تربیت دونوں ساتھ کی ہے؟ جی بالکل, ہم نے ان کی تعلیم و تربیت ساتھ کی ہے. آج تھرڈ کانووکیشن ہے جس میں 2 جو کلاسز ہیں وہ گریجویٹ کر رہی ہیں. 2019 کے جو لوگ ہیں جنہوں نے گریجویٹ کیا تھا, یہ وہ ہیں جن کا 2014 میں داخلہ ہوا تھا, اور 2020 میں جنہوں نے گریجویٹ کیا ہے تو ان کو آج فارملی یا اصولی طور پر ڈگریز دی جائیں گی, اور وہ اپنے پیرنٹس کی اور والدین کی موجودگی میں اور جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ ریسیو کریں گے. اس فنکشن کا اہتمام اس لیے ہمیشہ سے کیا جاتا ہے, صدیوں سے یہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی ڈاکٹر گریجویٹ کرتے ہیں تو ایک کانووکیشن ہوتی ہے. ہمارا جو ان کو تعلیم تو ہم دیتے رہے ہیں, اور سکل کہ مریض کو کیسے دیکھنا ہے, پروسیجرز کیسے کرنے ہیں, یہ بھی ان پر امپارٹ ہوتی رہی ہے. لیکن جو تیسری اہم چیز ہوتی ہے وہ تربیت, جس نے آپ نے بھی ذکر کیا ہے, اس میں ہم نے ہمیشہ ان کے اوپر ایک چیز کے اوپر سٹریس کیا ہے, ایک چیز پہ زور دیا ہے کہ جو بھی آپ کریں اس میں مریض کو پہلے رکھیں. پیشنٹ شوڈ بیکم یور فرسٹ کنسیڈریشن. آج جب وہ اوتھ لیں گے, اس کے اندر بھی جو پہلا جملہ ہے اس میں وہ کہیں گے کہ آئی سولملی پلیج, کہ میں اپنے آنر پر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ آج کے بعد, پہلے بھی آج کے بعد خصوصاً مریض میری پہلی ترجیح ہوں گے. تو میں نے اس کو سمجھانا ہے اپنے ایڈریس میں بھی, اور میں تھرو آؤٹ سمجھاتا رہا ہوں کہ پہلی ترجیح کا مطلب کیا ہے, کہ مریض کو یہ محسوس ہو کہ واقعی ڈاکٹر اس کی پرابلم سمجھ چکا ہے اور اس کے لیے جو بہترین حل ہے وہ کرنا چاہتا ہے. تو یہی رہے گا. کتنے اسٹوڈنٹ آپ کے جو آج پاسنگ آؤٹ آج کے فنکشن میں 279 اسٹوڈنٹس جو ہیں 2 سالوں کے وہ گریجویٹ ہو رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا ہی تاریخی لمحہ ہے ان کے لیے بھی اور اس ادارے کے لیے بھی کہ اتنے زیادہ گریجویٹس ماشاءاللہ یہ گریجویٹ ہوں گے اور پھر پورے ملک میں اور بیرون ملک بھی جا کر یہ سرو کریں گے. کل پرنسپل صاحب کا یہی کہنا تھا, آج تقریباً 200 پلس جو کینڈیڈیٹ یہاں پہ آئے ہیں جو آج پاسنگ آؤٹ پریڈ کا حصہ ہوں گے, ان کی نہ صرف ہم نے تعلیم دی ہے بلکہ تربیت بھی کی ہے کہ پیشنٹ کی جو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھنا ہے. پیشنٹ کی وجہ سے ہی آپ کو ڈاکٹر بنایا گیا ہے, مریض کے معاملے میں کسی قسم. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عدنان, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز کی ہدایت پر ممبر صوبائی اسمبلی چودھری شہباز کی واسا ہیڈ کوارٹر آفس گلبرگ آمد. ممبر صوبائی اسمبلی چودھری شہباز نے واسا کے ترقیاتی سکیمز پر پیش رفت کا جائزہ لیا. تمام ڈائریکٹرز کو ترقیاتی کاموں کی تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. اسی بارے میں مزید جانیں گے, ہمارے ساتھ کامران علی موجود ہیں. جی کامران, آگاہ کیجیے گا. جی, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز کی ہدایت پر ممبر صوبائی اسمبلی چودھری شہباز نے واسا ہیڈ آفس گلبرگ کا دورہ کیا. چودھری شہباز نے واسا کے ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا. تمام ڈائریکٹرز کو ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئی. چودھری شہباز کا واسا انتظامیہ کے ہمراہ کشمیر روڈ واٹر ٹینک کا دورہ. مونسون سے قبل کشمیر روڈ, شیراں گیٹ, زیر زمین واٹر ٹینکس کو فعال کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی. تمام زیر تعمیر ڈسپوزل اسٹیشن کو بھی مونسون سے قبل فعال کیا جائے گا. سست روی کا شکار اسکیموں پر خصوصی توجہ دی جائے گی. اس موقع پر ڈی ایم ڈی انجینئرنگ اور انجینئرنگ ڈائریکٹرز نے شرکت کی. دوسری جانب ڈی ایم ڈی آپریشن غفران احمد کی سربراہی میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا, جس میں لاہور کے شہریوں کو صاف پانی کی سہولیات نکاسیات کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے. غفران احمد کا کہنا ہے کہ غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اس موقع پر تمام ڈائریکٹر آپریشن اور ایکشن حضرات موجود تھے. جی, ممبر صوبائی اسمبلی چودھری شہباز نے واسا کے ترقیاتی سکیمز پر پیش رفت کا جائزہ لیا. کامران علی, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.
ملک میں سخت گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ گئی. کئی گھنٹے بجلی کی بندش سے عوام کا جینا دو بھر ہو گیا. ملک میں بجلی بحران تاحال ختم نہ ہو سکا اور متعدد علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹے کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے. بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا. بجلی کی مجموعی پیداوار 20,315 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی کی کل طلب 26,400 میگا واٹ ہے. متعدد علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. ذرائع پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ پانی سے 5,662 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور مزید خبریں شامل کریں تو آپ کو بتائیں کہ میکلوڈ گنج شہر میں سیوریج سسٹم ناکارہ، گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. گٹروں کا گندا پانی مقامی گھروں میں داخل ہونے لگا. اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ میکلوڈ گنج شہر میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا، گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. گٹروں کا گندا پانی مقامی گھروں میں داخل ہونے لگا ہے. اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ملک بھر میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں مزید 1.42% اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح بڑھ کر 16.54% ہو گئی. وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے مہنگائی بارے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران زندہ مرغی 28 روپے 26 پیسے فی کلو، دال مسور 14 روپے 88 پیسے، دال چنا 6 روپے 54 پیسے فی کلو تک مہنگی ہو گئی. 20 کلو آٹے کا تھیلا 54 روپے 62 پیسے اضافے کے ساتھ 1,425 روپے تک پہنچ گیا. ایک ہفتے میں صرف 4 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جبکہ 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا. اب آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل ایک بار پھر $2 فی بیرل مہنگا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے. امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $112.70 کا ہو گیا. دوسری طرف بیرنٹ کروڈ آئل کی قیمت $112.68 ہو گئی ہے. عالمی مارکیٹ میں سونا مہنگا، چاندی، پلیٹینیم اور پلاڈینیم سستا ہو گیا. سونے کی فی اونس قیمت $4 کے اضافے سے $1,845 فی اونس ہو گئی. چاندی کی فی اونس قیمت 14 سینٹ کی کمی سے $21.76 ہو گئی. پلیٹینیم کی فی اونس قیمت $2 کم ہو کر $948 ہو گئی. فن لینڈ کے نیٹو میں شمولیت کی درخواست پر روس نے جوابی وار کرتے ہوئے فن لینڈ کے لیے گیس کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا. روس کی طرف سے گیس سپلائی بند ہونے کے بعد فن لینڈ کی توانائی کی شدت بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. ادھر اپنی ضرورت کے 80% گیس روس سے درآمد کرنے والے یورپی ملک آسٹریا نے روس کو گیس کی ادائیگیوں سے روبل میں ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی. روسی میڈیا کے مطابق آسٹریا نے اس سلسلے میں روس کے گیز پروم بینک میں اپنا اکاؤنٹ بھی کھول لیا ہے. آسٹریلین حکام کا کہنا ہے کہ روبل میں اکاؤنٹ کھول کر یورپی یونین کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی. کھیلوں کی خبریں شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈویژن سطح پر کرکٹ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے. پی سی بی اور 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز کے چیف ایگزیکٹوز کے 2 روزہ اجلاس میں کرکٹ کو ڈویژنل سطح پر متعارف کروانے اور سٹی اور کرکٹ ایسوسی ایشنز کے انڈر 19 اوورسیز کرکٹرز کے مزید مواقع دینے کا فیصلہ کیا گیا. فرسٹ اور سیکنڈ 11 کھلاڑی اپنے فارم کی بحالی کے لیے ان ڈویژن ٹورنامنٹس میں شرکت کر سکیں گے. یہ ٹورنامنٹ سٹی کرکٹ ایسوسی ایشنز اور کرکٹ ایسوسی ایشنز کی بنیاد پر کھیلے جائیں گے. ہر کرکٹ ایسوسی ایشن کو 4 ڈویژن ٹیمز بنانے کی اجازت ہوگی. سینئر ڈویژنل ٹیم ڈبل راؤنڈ رابن کی بنیاد پر کھیلے جانے والے 3 روزہ ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گی. صوفی بزرگ پیر سید امور الحسن شاہ کے 2 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز.
پاک پتن کے مشہور صوفی بزرگ امور الحسن شاہ کے عرس پر ہزاروں عقیدت مندوں کی آمد۔ عرس کی تقریبات کا آغاز ان کے پوتے سید سعید الحسن کی زیر نگرانی میں کیا گیا۔ اس موقع پر محمد شفیع، محمد خرم شہزاد اور محمد فرید نے مریدین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی اسلام آباد کے گولڈن مین احسان کاظمی سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جانب سے گولڈن مین کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ گولڈن مین احسان کاظمی نے حمزہ شہباز کو اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے گولڈن مین محمد احسان کاظمی سے گفتگو کے دوران کہا کہ آپ پنجاب میں جہاں چاہیں گے کام کریں، کوئی نہیں روکے گا۔ حمزہ شہباز سے ملاقات کے دوران محمد احسان کاظمی کا کہنا تھا کہ بہن بھائیوں کی خاطر گولڈن مین بن کر روزی کماتا ہوں، کپڑوں اور چہروں پر سنہرے رنگ کا پینٹ خود کرتا ہوں۔ گولڈن مین کی خواہش پر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے اس کی شرٹ پر آٹوگراف بھی دیا۔ ناظرین، اینیمیٹڈ فلم مینیمز دی رائٹس آف گرو کا آفیشیل ٹریلر جاری ہو گیا۔ فلم میں شیطانی قوتوں کی تباہی۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ ہری پور میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر یوسف ایوب تھے۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی رپورٹ میں۔ ہری پور رحمت اللہ العالمین اسکالرشپ کے حوالے سے ٹی ایم اے ہال میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی حکومت کی جانب سے سرکاری اسکولوں کے ہنار طلباء و طلبات تقریباً 86 بچوں اور بچیوں میں چیک تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے چیف گیسٹ سابق صوبائی وزیر یوسف ایوب خان، سابق منسٹر و ایم پی اکبر ایوب خان تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یوسف ایوب خان نے کہا ہے کہ میں تمام سکولوں کے پرنسپل، ٹیچروں اور بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت اور طلبات نے میٹرک کے بورڈ میں اچھے نمبر لے کر آج اسکالرشپ حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شروع سے کوشش رہی ہے کہ اپنے ضلع میں دوسرے ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم اور سکولوں کے مسائل کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ تقریب سے سابق منسٹر و ایم پی اکبر ایوب خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور فرنیچر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جون تک انشاءاللہ تمام 100% سکولز کا فرنیچر انشاءاللہ ہری پور میں، یہ تقریباً 23 یا 24 کروڑ روپے کا ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ تمام کی تمام گورنمنٹ نے اپروو کر دی ہے۔ پورے ہری پور کے لیے کوئی سکول انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس میں فرنیچر موجود نہ ہو۔ تقریب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مسرت زمان، ڈی ای او فیمیل سعدیہ عزیز اور وحید کیسر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے آخر میں یوسف ایوب خان، اکبر ایوب خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مسرت زمان اور ڈی ای او فیمیل سعدیہ عزیز نے طلباء و طلبات میں چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر ڈی ای او مختار خان، ٹی ایم اے اسٹاف اور اسکول کے پرنسپل و ٹیچر بھی موجود تھے۔ راشد محمود، کوئی نور نیوز، ہری پور۔ خان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عوام کی بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں احسان اللہ خان کی رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر انور زیب خان نے سلارزی میں 1 کروڑ 30 لاکھ تخمینہ لاگت سے تعمیر کیے گئے شمسی واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اپنے حلقہ انتخاب کے پسماندہ عوام کے اجتماعی مسائل کو ختم کرنے کے لیے بلا تفریق خدمات اولین ترجیح ہے، جن میں پانی کی فراہمی، تعلیم، صحت اور سڑکوں کی تعمیر سر فہرست ہے۔ واٹر سپلائی کے مد میں، ایجوکیشن کے مد میں ہمارے کام ہو رہے، پی سی سی روڈز کا بہت بڑا ایشو ہے، تو اس پہ بھی ہمارا کام کچھ سٹارٹ ہے اور کچھ پائپ لائن میں ہے۔
तकरीबन 30 करोड़ रुपए हमें मिले और इस पे हम पीसीसी रोड्स और छोटे छोटे जहाँ भी पानी का मसला है, इधर पानी का बहुत बड़ा मसला है पूरी एरिया में, तो इसमें हम छोटे छोटे वाटर सप्लाई स्कीम बनाएंगे। सलारजो का जो रोड है 14 किलोमीटर हाजी लवांग से लेकर पशद तक, ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और तकरीबन 52 करोड़ रुपए इस्टीमेट है इसका। तो हम पूरे इलाके पे हमारा फोकस है और जिधर भी एजुकेशन का मसला हो या पानी का मसला हो या रोड्स का मसला हो तो इंशाल्लाह हमें फंड रिलीज भी हो। उन्होंने मजीद कहा कि दूर अफ्तादा इलाकों में पसमानगी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा संजीदा इक़दाम। राजनपुर में डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद आवान मुतहरिक, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नए इमारत की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। देखिए नसरुल्लाह राजनपुर को इस्लामाबाद में तब्दील करने और जिला भर को साफ सुथरा बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने सीवरेज, रोड और डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स का तामीराती काम का आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि ऑफिस की छतें गिरने वाली थी, इन छतों के नीचे कई सौ मुलाजमीन काम करते हैं। कि यहाँ पे ऑफिसेज की भी शॉर्टेज है और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी है, इसमें छत जो है वो डेंजरस डिक्लेयर हो चुके हैं। तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लॉन्च की है जिसमें एक ब्लॉक हम नया बना रहे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, उसमें जो है वो काफ़ी सारे ऑफिसेज होंगे। उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग हमारी डीसी ऑफिस की बिल्डिंग है उसको भी फेज़ वाइज हम उसकी छतें और बाकी रेनोवेशन कर रहे हैं। शहरों को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह गबोल, कोहिनूर, राजनपुर। अब आपको बताएं कि नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर सबा असगर ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। उन्होंने कहा कि बच्चे मुल्क व कौम का कीमती सासा हैं, कौम के नो निहाल का मुस्तकबिल उनकी सेहत से वाबस्ता है। वालिदैन को अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनकी सेहत पर तवज्जो भरपूर देना चाहिए, लिहाजा बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम को हर सूरत कामयाब बनना होगा। मुहिम के कामयाब बनाने के लिए सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान को अपना किरदार अदा करना होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।